हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, हम बात करेंगे आज पुलिस मुकाबलों की। मौजूदा हुकूमत कि जो पिछला दौर हुकूमत था उसमें भी पुलिस मुकाबले पीक पर होते थे। शायद ये कोई रिवाज था या इनकी पसंदीदा एक्टिविटी है कि जाने के आखिर ये माजरा क्यों है। लेकिन अब तो सीसीडी है, गुंडा एक्ट आ चुका है, तो ये पुलिस मुकाबले अब तक क्यों चल रहे हैं? ये जो इनकाउंटर्स होते हैं डकैतियों के हवाले से क्यों हो रहे हैं? ठीक है, क्राइम्स जब मर्डर की बात करते हैं या किसी रेप की बात करते हैं तो इनकाउंटर बनता है, लाजमी बनता है। लेकिन डकैतियों के हवाले से पुलिस मुकाबले, इनकाउंटर्स का क्या सीन है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्राइम एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं, ठीक सर। खैरियत से हैं? सर, सबसे पहले बताइए कि मौजूदा हुकूमत और जो मौजूदा हुकूमत का पिछला दौर हुकूमत है, इसमें पुलिस मुकाबले जो है पीक पर थे और बहुत से हम सबके सामने सर्टन केसेस हैं। ये एक तो गुंडा एक्ट बन चुका है, ये सीसीडी स्पेशल क्राइम ब्रांच भी आ चुकी है इसको इसके ऊपर ओवरलुक करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, सुपर चेक करने के लिए। लेकिन अब तक ये पुलिस मुकाबले, ये जो इनकाउंटर्स डकैतियों वाले केसेस है, इसके हवाले से जो होते हैं, इनका क्या माजरा क्या है आखिर? अच्छा, अब पहले आपको मैं थोड़ी-सी ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये पुलिस मुकाबले क्यों होते हैं और ये जी। सीसीडी जो बन गया है और गुंडा एक्ट, ये तीनों चीज़ें एक अलग-अलग हैं। अच्छा, गुंडा एक्ट वो है जो इसका मसवदा अभी हुकूमत पंजाब ने तैयार किया है, तो वो लगाएँगे उन लोगों पे जो माशरे की नापसंदीदा शख्सियात होंगी, जिनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी, जिनकी वजह से लोग परेशान हों, उनके जहाँ पे रहते हैं उनके अहले मोहल्ला परेशान हो, वहाँ पे किसी की इज़्ज़त महफूज ना हो, वो जुआ करवाता हो, वो क्या कहते हैं मनशात फ़रोशी करता हो, कब्ज़े करवाता हो, ऐसे शख्स को उन्होंने कहा जी कि उसको हम गुंडा करार देंगे। इसमें ये भी आ जाता है कि साइबर क्राइम करे, साइबर क्राइम में किसी का डाटा लीक करे, किसी की वीडियो मतलब ये बनाए, सारे क्राइम्स ये की वीडियो बनाए, ये पहले से इन क्राइम की इनकी रोकथाम के लिए अब सजाएं इनके ऊपर मौजूद हैं, लेकिन ऐसी हरकत करने वाले को स्लब करने के लिए, और उसको रोकने के लिए रोकने के लिए, इबरतनाक उसकी शनाख्त बनाने के लिए, क्योंकि ये गुंडा उसकी एक दफ़ा गुंडा की सनद आ जाएगी, रिकॉर्ड में रहेगा कि फलाने सन को, इस सन को ये शख्स जो तो है ना ये गुंडा करार दिया गया ठीक था। ठीक ठीक और ये एक बड़ी बदनामी की वजह है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोग ऐसी बैड एक्टिविटी से बाज आएं और और सबक हासिल करें सबक हासिल करें। इर्द अच्छा, गिर्द के लोग। ये इसका भी मसवदा तैयार हुआ है, इसका गुंडा एक्ट का। अभी एक्ट ये नाफिज नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ, ठीक इसके ऊपर ठीक अभी मजीद काम चल रहा है। ठीक। अच्छा, अब आ जाए सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसका बताइए, ठीक है ये ना, ये सीसीडी अभी पिछले दिनों इसको थोड़ा रीमॉडल किया है कि उसको ना पुलिस के जो रिवैम्प कह सीआईए, सकते हैं या कुछ उसको उसको चीजें नई लेकर जो आई इसमें सीए था, इम्प्लीमेंटेशंस। तो इसको उन्होंने करके ना, इसका मकसद सिर्फ ये था बनाने का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का कि पहले सीआईए जो थी, या ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, सीआईए था, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था, जिसके पिछले दिनों बड़े अच्छे काम भी किए उन्होंने। उनके इमरान केशवर डीआईजी जो थे, इमरान केशवर डीआईजी लाहौर, उनसे मेरी एक दो मुलाकातें हुई, हमने उनका इंटरव्यू भी किया। उसने सही मायने में ऐसे काम भी किए उस बंदे ने कि जो किसी की सिफारिश नहीं है, कुछ नहीं है, गुमनाम खत आया, उसके ऊपर पूरी एक्टिविटी करके उसने लड़कियों को अगवा करने का रैकेट वो उसने पकड़ा था, जिसमें सोशल मीडिया पे लड़कियों को वर्गलाया जाता था, सोशल मीडिया पर उनसे दोस्ती की जाती थी, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए उसको भगाया जाता था, वो बाहर आती थी, उसको लेके कहीं जाते थे, वहाँ पे वो निकाह करते थे, निकाह करने के बाद दूल्हा गायब हो जाता था, वो बताता था मेरी चची का घर है, मेरी ताई का घर है, वहाँ लड़की रहती थी, लड़की की बड़ी खिदमत की जाती थी, इतनी ज़्यादा खिदमत की जाती थी कि लड़की समझती थी कि मैं तो अब जन्नत में हूँ, पहले मेरी कोई लाइफ ही कोई नहीं थी। फिर उतनी देर में उस दौरान उस लड़की का जो है ना कोर्ट के सामने बयान कराया जाता था कि जनाब मैं बालिग हूँ और मैं अपनी मर्जी से शादी कर, जैसे उसका बयान होता था उसको वहाँ से उठा के फैसलाबाद का कोई ब्रोथल हाउस था, वहाँ भेज दिया जाता था, वहाँ पे जिस्म फरोशी पे लड़की को लगा दिया जाता था। तो इस तरह के भी काम सीसीडी ने, वो जो इसकी सीसीडी से रोकथाम पहले के लिए वाला इस पर अब ऑर्गेनाइज काम क्राइम करेंगे। जो यूनिट डीआईजी इमरान केशवर ने किया, और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने जो बड़ा मशहूर केस है हमारा, जो हैं हमारे बड़े दानिश्वर हैं, राइटर हैं, ठीक है, शायर हैं, ड्रामा निगार हैं, खलील रहमान कमर को जिन्होंने हनी ट्रैप करके अगवा किया था, उनके मुल्ज़मान को भी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने, सीसीडी से पहले वाला यूनिट है, उन्होंने उसको उनके कैफ़े करदार तक पहुँचाया। तो ये काम भी बड़े अच्छे हैं पुलिस के, और इसके ऊपर कई इल्ज़ामात भी बहुत सारे हैं। तो ये सीसीडी इसके बनाने की वजह ये थी
کہ سی سی ڈی سے پہلے جو آرگنائز کرائم یونٹ تھا وہ ایک لاہور میں مطلب اس میں لاہور کے مال ٹاؤن، صدر، کینٹ، یہ ایک یونٹ ہے جو سٹی، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ واردات کا کوئی بھی ہوتی کاروائی کے لاہور میں کے کہیں بھی گرد و نواح میں یہ جا کے کہیں پہ اپنا اڈا بنا لیتے ہیں۔ آپریشن کرتے تھے جی۔ اچھا، ان کو تھوڑی سی پرابلم آتی تھی اگر لاہور سے باہر اگر کوئی ملزم وہاں چلا گیا ہے، اس پنڈی چلا گیا ہے، وہ فیصل آباد کے علاقے میں ہے، ملتان کے علاقے میں ہے، ڈی جی خان کے علاقے میں ہے، سیالکوٹ کے علاقے میں ہے، گجرانوالہ کے علاقے میں ہے، تو ان کو وہاں پہ کارروائی کرنے کے لیے وہاں کی پولیس کو پہلے بتانا پڑتا تھا، سم ٹائم اس میں اس علاقے کی پولیس لیکیج کو بھی ہو انوالو جاتی کرنا تھی، پڑتا ہے۔ انفارمیشن بھی چلی جاتی تھی اور ٹارگیٹ وہی خراب ہو جاتے۔ تو پھر اس کے اوپر سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں، وہ جو ڈی جی اینٹی کرپشن تھے، Right. یہ انہوں نے کوئی اپنا آئی جی پنجاب کے کہنے کے اوپر ایک ایسا سسٹم بنایا، اس کو سی سی ڈی کا نام دیا گیا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جس کے اوپر یہ آپریشن کرنے کے لیے پولیس اپنے ٹارگٹ کو پکڑنے کے لیے، ملزموں کے اوپر یلغار کرنے کے لیے ان کو کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کا اپنا ایک سسٹم ہوگا، وہاں سے اجازت ہوگی۔ تو یہ ہے۔ اب آ جائیں یہ پولیس مقابلوں پہ، شاید جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو رات پولیس مقابلہ ہوا اس کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہی تھیں تو جو رات کو پولیس مقابلہ ہوا ہے، بالکل میں کہہ سکتی ہوں کہ تازہ کچھ گھنٹے پہلے ہی یہ، جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بھی بتایا ناظرین کو کہ موجودہ حکومت اور اسی حکومت کے جو پچھلے دورہ حکومت تھا، کیا یہ کوئی ٹرینڈ ہے؟ اچھا آخر پولیس مقابلہ اتنا میں کہہ سکتی ہوں ٹرینڈ میں کیوں ہے؟ اچھا نہیں، ٹرینڈ میں نہیں، یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ پولیس مقابلے ہوتے آئے ہیں اور ہر دور میں ہوئے ہیں، بس یہ کچھ ایسا ہے کہ کچھ پولیٹیکلی سیاسی طور پر کچھ چیزیں ایسے آ گئیں سامنے اور میاں شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، ان کے دور میں 2008 سے 2000 جو تھا نا اس سے پہلے کا دور، جس میں ان کی گورنمنٹ گئی جو پرویز مشرف صاحب نے ختم کی تھی، اس میں بھی بڑے پولیس مقابلے ہوئے تھے، اور ان کا یہ ہے کہ کہنا کہ آپ نا گند کو صاف کریں، ان کا ماننا یہ ہے جو جو میرے سامنے آیا، اور یہ کیوں ہے، اس کی وجہ بھی ہے نا کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے واردات کی، ڈکیتی کی، پہلے کیا تھا، اب کافی کنٹرول ہو گیا، جب سے پتہ چلا پولیس مقابلے، پہلے کیا ہوتا تھا، دوران ڈکیتی ریپ کر دیا کرتے تھے، بڑے سینئر پولیس آفیسر ہیں، میں ابھی ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ بات ایسی کر رہا ہوں، تو میری ان سے یہی والا کوسچن ہوا تھا کہ یہ انکاؤنٹر کیوں کیا آپ نے، اور ادھر ایک کچھ لوگوں 3 سے 4 لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا تھا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ قریشی صاحب کہ یہ جو واردات کر کے دوران جو لوگ ریپ کرتے ہیں ہم ان کا انکاؤنٹر کرتے ہیں، ابھی چند دن پہلے میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، یہ واردات، یہ الزام بھی ہو سکتا ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی چند دن پہلے جو واردات ہوئی تھی انہیں کوڈ نہیں کرا، انہوں نے کہا یہ ایریا کوڈ مت کرنا، کہیں پہ بھی لکھنا نہیں، میں آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس وقت جب واردات کی، اس گھر میں پوری فیملی کو انہوں نے لیونگ میں اکٹھا کر لیا، ان کی ایک ینگ بیٹی تھی کوئی 17-18 سال کی، اور ایک ان کی بہو تھی، اس کو ان لوگوں نے گن پوائنٹ پہ باقی مرد حضرات کو باندھ دیا، وہ تو جو شریف لوگ تھے، ان لڑکیوں کو ان لوگوں کے سامنے ریپ کیا۔ اب مجھے بتائے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، مجھے ایک دم میرے کان سرخ ہو گئے، مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا ان کو تو مار دینا چاہیے، کہتے ہیں ایسے لوگوں کو مارتے ہیں، آف دی ریکارڈ یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، تو یہ کیوں مار دیتے ہیں کہ اب وہ اگر پکڑ کے چالان کریں گے، ہمارے بڑے پیچیدہ معاملات ہیں، پش نکل جائیں گے، ظاہر بڑے سی پیچیدہ بات ہے۔ معاملات ہیں ہمارے نا، اس کے جو عدالتی جو اس میں کچھ ایسی پیچیدگی ہیں، قانونی پیچیدگی ہے جس میں یہ لوگ اکثر بچ جاتے ہیں۔ ابھی جو کوئی نہ کوئی دو بندوں کا ٹیکٹکس مرڈر کی بات، جو استعمال کر کے یہ لوگ انکاؤنٹر کی نکل بات کر جاتے رہے ہیں، تو ہیں۔ ان کا بھی میں آپ کو ریکارڈ بتاتا ہوں کتنا بڑا ریکارڈ ہے ان کا۔ تو یہ بچ جاتے ہیں، جب بچ جاتے ہیں تو یہ نصور ہیں، یہ پھر واپس آتے ہیں، اور پھر زیادہ آتے ہیں، پھر واپس اور زیادہ جس کیسز دوران، سامنے آئیں گے۔ جس دوران یہ جیل میں کاٹتے ہیں 1 ماہ 2 ماہ، اس دوران ان کے ساتھ اور لوگ مل جاتے ہیں، وہ بھی مل جاتے ہیں نئی جنہوں نے کبھی پلاننگ ڈکیتی، سٹارٹ ہو ایک جاتی ہے۔ نیا گینگ بن جاتا ہے زیادہ بڑا، پھر آتے ہیں، پھر آ کے باہر پھر ڈکیتی کرتے ہیں، پھر واردات کرتے ہیں، پھر کہیں سے پکڑے جاتے ہیں تو پھر اندر جاتے ہیں، پھر یہ سلسلہ جاری چر رہتا ہے۔ ختم کرنے کے لیے ایسے سرٹن کیسز جو ہے ان کے لیے انکاؤنٹر ہوتا ہے۔
نہیں ہم یہ اب نہیں کہہ سکتے. یہ دیکھیں نا اب یہ انکاؤنٹر میں بھی یہ میں آپ کو اپنا ایک اوپینین دے رہا ہوں. لیکن کچھ ہم اسپیسیفک اس کو کیسز یہ ایسے نہیں کہہ ہیں سکتے نا. کہ پولیس یوں ہی کرتی ہے. لیکن سر یہ میرا خیال ہے کہ میرے سینئر پولیس آفیسر کے ساتھ جو بات ہوئی تھی تو اس وقت ایک انکاؤنٹر ہوا, 3 سے 4 لوگ انہوں نے مارے تھے. میں نے کہا کیوں مارے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ جو میں نے ابھی بیان کیا تو اتنا رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ تھا. تو اس واقعے کے بعد ہم دوسری بات کر ہی نہیں, میں دوسری بات ہی نہیں, میں نے کہا ان کا تو انکاؤنٹر کر دینا چاہیے. تو یہ قانونی پیچیدگیاں جو آتی ہیں نا, جس پیچیدگیوں کی وجہ سے کہ یہ ملزم پکڑے جاتے ہیں اور بار بار باہر آتے ہیں, بار بار پھر مرڈر کرتے ہیں, پھر Right. ڈکیتی کرتے ہیں, پھر چوری کرے, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر اور یہ پہلے سلسلہ بتایا. ختم نہیں ہوتا. اور یہ ختم نہیں ہوتا. اس کی وجہ نا کہ ایک تو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شاید ان کے پاس بندے کم ہیں. اچھا, پھر جو چالان بنانے والے لوگ ہیں وہ شاید باہر نہیں ہیں, ایویڈنس پوری نہیں اکٹھی کر پاتے. ایویڈنس پوری اکٹھی کرتے جب تک چالان صحیح نہیں ہوگا تو پولیس اس نے جج نے تو اس کو فکس نہیں کرنا نا. جج جو عدالت جو ہوتی ہے وہ تو قانون پہ چلتی ہے اور اس پہ ثبوتوں پہ چلتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ خرابی آ جاتی ہے. جس کو یہ پتہ چل جائے, جس کے بارے میں ان کو یہ خیال ہوتا ہے, اور زیادہ وارداتوں میں اس بندے نے کیا تھا, زیادہ تر یہ ڈکیتی میں دوران ڈکیتی مرڈر, دوران ڈکیتی فائر مارنا اور دوران ڈکیتی ریپ کرنا, اکثر زیادہ تر دیکھنا انہی لوگوں کے انکاؤنٹر ہوتے ہیں کیونکہ یہ معاشرے کا نسور ہوتے ہیں. سر میں آپ کی بات سمجھ گئی. آپ مجھے یہ بتائیے جو رات کو وہ کیس کیا تھا جس پر پولیس مقابلہ ہوا ہے, مجھے ذرا اس کیس کی ڈیٹیلز دیجیے. اچھا, وہ جو پولیس مقابلہ ہوا ہے وہ مدثر اور وہ کیا نام ہے اس کا, ندیم بٹ, یہ 2 لوگ تھے. ندیم بٹ جو صاحب تھے یہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گرفتار کب ہوئے تھے, اور 392 ڈکیتی میں انہوں نے کیس میں, یہ 2016 میں پہلی واردات تھی ان کی. اچھا, ان کا تعلق تھا شیخوپورہ ڈسٹرکٹ سے, اور دوسرے کا نام ہے مدثر علی. یہ دونوں ان کا جیل میں ہی انہوں نے گینگ بنا تھا. پہلے یہ ندیم بٹ صاحب الگ سے وارداتیں کرتے تھے, ان کے کوئی اور لوگ بھی تھے جو مفرور ہے. تو یہ مدثر صاحب بھی جو ان سے جیل کے ہی ساتھی بنے تھے, یہ بھی کسی واردات میں اندر گئے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ 2016 سے یہ لوگ آ رہے تھے جو ابھی میں بات کر رہا تھا, باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. انہوں نے بینک ڈکیتیاں بھی کی تھیں, بینک رابری میں جو وینس نہیں ہوتی جو کیش لے کے جاتی ہیں ان کو لوٹا انہوں نے 2-3 دفعہ. اور انہوں نے جناب اسلام پورہ میں ایک سب انسپیکٹر ہے غلام باری, حیات ہیں وہ اس وقت نا, مجھے پتا ہے یہ واقعہ تو میں نے خود بھی کوٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, غلام باری, ان کو سب انسپیکٹر کو انہوں نے زخمی کیا تھا. اور اس طرح کے کئی وارداتیں ایسے بلا وجہ ایک شخص کو بھی مارا تھا. کیا کہتے ہیں 2014 میں نارنگ منڈی کے علاقے میں شہری کو اندھا دھند, نارنگ منڈی کے علاقے میں 2014 کی وہ بات ہے, انہوں نے جناب اندھا دھند فائرنگ کر کے ایک شخص کو ویسے ہی مار دیا تھا. اب کوئی دہشت تھی ان کی اپنے علاقوں میں, یوں لوگ ڈرتے تھے ان لوگوں سے, اور ان کی باقاعدہ کیا کہتے ہیں بتاخوری بھی ہو سکتا ہے, بتاخوری بھی چلتی ہو, لیکن لوگ نہیں بتاتے اپنی عزت کے لیے, اپنی زندگی کے لیے. کیونکہ یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ادھر رپورٹ کی, اس کے بعد رپورٹ کی اطلاع پتہ نہیں کیسے ملزم کو پہنچ جاتی کہ اس بندے نے کی ہے, تو وہ طاقتور ہے, جس سے زیادتی کی ہوتی ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو نا پولیس نے پکڑا ہوا تھا, پولیس کی حراست میں تھے, ریمانڈ پر لے کر آئے تھے. تو ان کو نا شادرہ کے علاقے میں لے کر جا رہے تھے. تو وہاں پہ جو گاڑی ہے ان کی, جو پولیس وین ہے جس کے اندر تھے, تو اس کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا یا پنچر ہو گیا. تو گاڑی وہ سائڈ پہ لگا کے اس کو پنچر لگا رہے تھے. انہوں نے وہ موقع کا فائدہ اٹھایا اور یہ دونوں فرار ہو گئے. ہاں, دونوں موقع سے فرار ہو گئے. ٹھیک. اچھا, تو جب فرار ہو گئے, فرار ہونے کے بعد ان کو وہاں سے یہ شفیق آباد, یہ شادرہ کے ساتھ شفیق آباد کا ایریا ہے, ان کو کتنی دیر میں پکڑے گئے دوبارہ؟ کوئی 4 گھنٹے کے بعد نا, فرار ہونے کے 4 گھنٹے کے اچھا بعد. 1 منٹ, فرار ہونے کے 4 گھنٹے کے بعد یہ دوبارہ پکڑے گئے ہیں, شادرہ سے فرار ہوئے ہیں, اور اسی کے بالکل ساتھ ایڈجسنٹ جو ایک علاقہ ہے شفیق آباد, وہاں سے ملے ہیں. ہاں بالکل 4 گھنٹے میں. اچھا, اس میں 4 گھنٹے میں میں سمجھ رہا ہوں جس طرف آپ جا رہی ہیں نا, میں آپ کی کی بات کو سمجھ رہا ہوں, جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. لیکن جو اس جو سی سی ڈی مالٹون کا جو ہیڈ ہے نا, فیصل شریف,
یہ بڑا زبردست بندہ ہے اور کھاتا پیتا پیچھے سے فیملی سے ہے. پروفیسر ان کے والد تھے گورنمنٹ کالج کے پروفیسر, خود بھی اولڈ ڈراویئنز ہیں. سر اور ہمیں بیک گراؤنڈ کیا کرنا ہے, مجھے لگتا میں ہے آپ کہ کو انہوں نے وجہ ایکشن کیا بتانے لگا لیا. ہوں نا, یہ بندہ اس طریقے کا نہیں کہ 2 نمبر کام کرے, یہ ٹھیک کام کرتا ہے. دیکھیے مجھے نا کہ ایک فلمی سین لگ رہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریپیٹڈ اسکرپٹڈ اسٹوری لگتی ہے کہ جب بھی پولیس مجرموں کو لے کے جا رہی ہوتی ہے بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, یا تو رشتے دار چھڑانے آتے ہیں, پھر وہ ٹائر پنچر کر دیتے ہیں, پھر وہ 4 گھنٹے بعد فرار ہونے کے 4 گھنٹے بعد ملتے ہیں. اسی طرح امیر بلاج کا کیس تھا, احسن شاہ کا, وہ اس طرح سے فرار ہو گئے, پھر ملے, پھر انکاؤنٹر ہوا. سر یہ کیا چل رہا ہے ذرا بتائیے, کلیئر کٹ بتائیے. اچھا, اسی لیے نا ہم لوگ نا اس کو پولیس مقابلہ مبینہ پولیس مقابلہ لکھتے ہیں. مبینہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیں پتہ چلا, مبینہ اس میں مطلب کوئی کہ شک آپ کو ہے, پتہ چلے کہیں سے. ابہام نہیں, اس میں ابہام ہے, تو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. یہ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر یہ جو ہے نا اسٹوری, یہ واقعتاً یہی اسٹوری, اس سے میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں, زیادہ تر کہانی جتنے بھی انکاؤنٹرز ہوئے ہیں, جتنے بھی پولیس مقابلے ہوئے ہیں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ جناب فرار ملزم کو ہم موقع چھوڑ کے بھاگنے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. موقع دکھانے لے کر جا رہے تھے, موقع دیکھنے کے لیے لے کر گئے, تو وہاں پہ اس نے اس کا بھائی آ گیا چھڑوانے, اس کا دوست آ گیا چھڑانے, تو انہی کی فائرنگ سے وہ مارا گیا. اچھا, یہ والی ایف آئی آر ہوتی ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں ذرا مختلف ہے. اس والی میں تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں اب کوئی چھڑوانے نہیں آیا, اس میں چھڑانے نہیں آیا, لیکن ٹائر پنچر ہو گیا. ہاں, ٹائر پنچر کیوں ہوا؟ ٹائر پنچر ہوا, اس کے مطلب انہی کا ٹائر پنچر ہونا تھا. ہاں, یہ بھی پنچر تو یار گاڑی کا ہو جاتا ہے نا. اب پروڈکشن دیکھیں نا آپ. ہاں مس خان, اب تو مجھے لگتا ہے بالکل آپ نے کرائم رپورٹنگ شروع کر دی ہے, مجھے لگتا ہے جیسے آپ کے کوسچن ہے بڑے زبردست کوسچن ہے. بیسڈ آن لاجکس اینڈ فیکٹس اگر ہم بات کریں تو پھر وائی آج کے زمانے میں کیوں, اور 4 گھنٹے بعد آپ کو اسی جگہ سے وہ مل رہی ہے جو کہ 5 منٹ دور کے علاقہ ہے. اچھا, یہ بات تمہارا کوسچن ویلڈ ہے کہ ان کو یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے تھا. اگر وہ بھاگ گئے تھے تو شفیق آباد میں کیوں, لاہور کے اندر ہی کیوں بیٹھے ہوئے, شیخوپورہ چلے جاتے. ان کو شاید آس پاس کے علاقوں میں نہیں نظر آئے گا, دور کی طرف بھاگیں گے ڈھونڈنے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ فرار ہوتے ہیں نا, انہوں نے اپنے ایک ٹھکانے بنائے ہوتے ہیں, اور ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی آئے گا تو ہمارے پاس آئے گا, تو انہوں نے وہ قریب ترین اس جگہ جانا ہوتا ہے, کیونکہ جب یہ فرار ہوتے ہیں ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ کوئی اور چیز ہوتی, انہوں نے ظاہر ہے وہ جا کے ہیلپ لینی ہے. تو پولیس کے مطابق یہ وہاں سے فرار ہو گئے, پھر انہوں نے پولیس کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے ان کا نا. اچھا, اس نیٹ ورک میں کیا چیز ہے, نیٹ ورک میں ناظرین کے جاننے کے لیے بھی چیز ہے کہ یہ پولیس جو ہوتی ہے نا, اکثر بعض ملزمان کو چھوڑ دیتی ہے, اور ان کے کس لیے چھوڑتی کہ وہ ان گینگز میں مل کے ان کی مخبری کریں. ایک ٹھیک پولیس مخبری کریں, آگے جا کے وہ اور ایکسپینڈ ہو کے پھر دوبارہ سے وہ نہیں. اب دیکھیں نا اس طرح کی جو ایکسپینڈ ان اے سینس کہ وہ ان کو اس لیے چھوڑتی کہ وہ جائیں گے اپنے گینگز کے پاس, اپنے اور مجرموں کے پاس, اور ان ساتھیوں کو بھی وہ پکڑ سکے گی ٹریس کر کے. بالکل وہ بھی ایک فلمی سین ہے. بالکل, یہ دیکھ میں آپ کو میں ماضی میں تھوڑا سا لے کے جاتا ہوں. پلان ہے ایک, اس کا مقصد یہ کہ ہم اس کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم آگے سے جا کے اور پکڑ سکیں ان کی مد میں. میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جاتا ہوں, ماضی میں جائیں. نویز سعید انسپیکٹر مرحوم تھے, وہ دبئی سے جا کے نا لے کر آتے ہیں کچھ, اس میں ثناء گجر بھی تھا, وہ اس کو میں جانتا تھا, ثناء اللہ گجر کو, بڑا اچھا بڑا ڈیسنٹ لڑکا تھا, پتہ نہیں ان لوگوں میں کیسے شامل ہو گیا. اس کا وہ دوست تھا نویز سعید, اور ایک اور بندہ تھا, نام ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ابھی آگے ان کاؤنٹرز کے اوپر پولیس مقابلوں پر ہم کریں گے نا پروگرام, اس میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس میں بھی انہوں نے ایک داؤد کر کے نام تھا, اس بندے کا نام داؤد تھا, اور وہ بھی پولیس کو مطلوب تھا. وہ نویز سعید صاحب کا یار تھا, اس نے وہ 3-4 لوگوں کو باہر سے دبئی سے لے کر آئے, لا کر ان کو 5-6 دنوں کے اندر پولیس مقابلے میں مار دیا. بعد میں ان داؤد صاحب کو بھی پولیس مقابلے میں پار کر دیا نویز سعید صاحب نے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ, بات چیت ہو رہی تھی کرائم کے اوپر حوالے سے, تو عابد بکسر بڑے مشہور پولیس آفیسر ہیں, اور اب کیا کہتے ہیں پولیس سروس میں نہیں, یا چھٹیاں لی ہوئی انہوں نے میرا خیال. تو انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ بڑا گینگ پکڑا. میں نے کہا یار تم نے یہ کیسے گینگ پکڑا؟ انہوں نے کہا جی میں نے نا جب بندے پکڑے تھے نا, تو ان میں سے ایک بندے کو چھوڑ دیا تھا میں نے, ٹھیک ہے, اور اس پر میرا احسان تھا کہ اس کی جان بخشی ہو گئی اور چلا گیا. لیکن اس کو چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آگے جا کے کنیکٹ ہوگا باقی مجرموں کے ساتھ. ہاں, یہ پھر اس بندے نے آ کے ان کو بہت ساری چیزیں مخبریاں کی, بہت سارے ڈکیت گینگ بھی پکڑائے. تو
یہ انکاؤنٹر کے میں بھی حق میں نہیں ہوں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن بعض جگہوں پہ ابھی دیکھو پیچھے بعض جگہ لوگ عدالتیں چھوڑ بھی دیتی ہیں. چھوڑ بھی عدالتوں نے کیوں عدالتوں ایک یہ یاد رکھنا، عدالت میں جو ملزم ہوتا عدالت ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، عدالت میں جو ملزم ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، چونکہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی ہے، ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ 100 گنہگار چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. تو یہی تھوڑا سا عدالتوں کو یہ ہوتا ہے کہ شک کے ذرا گناہ پہ کریٹیکل یہ ایگزامن کرتے کرٹیکل ہیں ایگزامن کریں، سچویشن اس کے بڑی کہ پیچیدہ سی کہیں باتیں ہیں. تو ناانصافی نہ ہو جائے. عدالتوں نے ثبوت پہ جانا ہے، اس لیے کہتے ہیں ظاہر قانون ہے. اندھا ہوتا ہے. ٹھیک 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 ہے ٹھیک. نا، وہ اس کے اوپر انہوں نے جانا ہے تو اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب میں ابھی بات کر رہا تھا انکاؤنٹرز کے اوپر نا، تو عدالتوں کی بات ہے. ابھی دیکھو نا، یہ سم ٹائم بڑی ضروری ہو جاتی چیز ہے، جیسے کہ ابھی بھاولپور کے ایریا میں ایک بچی کو اس کے سگے ماموں نے، سگے ان کے دوستوں نے ریپ کیا تھا، اور وہ بڑا کیس ہائی لائٹ ہوا تھا، اور وہ پولیس نے پکڑ لیا اپنے بڑے طریقے سے. وہاں پہ جو سی سی پی او، جو وہاں کے آر پی او ہیں، رائے بابر صاحب، انہوں نے ان کی حکمت عملی سے جناب وہ پکڑے گئے. وہ اچھا، ان کے 2 3 4 لوگ پکڑے گئے جنہوں نے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ، 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا تھا. اب ان کو بھی اسی طرح ہی کہیں پہ لے جاتے ہوئے انکاؤنٹر میں ان کو پار کر دیا، اور اس کے اوپر تب کسی میڈیا میں، بلکہ ڈیجیٹل میڈیا میں، آپ کو پتا ڈیجیٹل میڈیا تو معاف ہی نہیں کرتا نا، جی. وہ تو بالکل سیدھی بات کرتا ہے. اس پولیس کے اس کام کو بڑا سراہا گیا. بہت سارے ایسے اینکر جو تنقید کرتے تھے، انہوں نے کہا جی پولیس، پنجاب پولیس جو ہے بہت ساری اس میں کوتاہی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا کام کر جاتی ہے جس کے اوپر اس کو داد دینی چاہیے. اب یہ جو صاحب ہیں، یہ دیکھیں نا، اب میرے پاس یہ ریکارڈ ہے، آپ جن کی بات کر رہی تھیں، یہ ختم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا، سی آر او اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سی آر او ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھو، یہ سارے مقدمے ہیں. یہ شکوپورہ میں، ٹبی سٹی میں، شفیق آباد میں، شادرہ ٹاؤن میں، اور یہ کب 2014 15 16 20. یہ دیکھو، یہ دیکھیں، یہ ہم دکھا سکتے ہیں، یہ سارا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. ہم اب ایک ایک مقدمہ کا ڈسکس کرنے لگے تو کہاں بات چلی جائے. 75 مقدمے ہیں یہ اس کے اوپر، ندیم بٹ صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان صاحب کے اوپر بہت سارے مقدمے، یہ ان کا پولیس ریکارڈ ہے، مدثر صاحب کا. ان لوگوں کا ریکارڈ ہے. یہ کوئی شریف لوگ نہیں تھے کہ کوئی طالب علم تھے یا کوئی مدرسے کے طالب علم تھے کہ جن کو پولیس نے مار دیا. ان کا ڈاکو ڈکیت تھے. ٹھیک ہو گیا. سر احسن شاہ کے کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا اصل ماجرا کیا تھا؟ دیکھیں، وہ بڑی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے، بڑی باتیں دیکھیے میں ہوئی. چاہوں گی کہ مطلب ہلکی سی، آپ کا ہلکا میں سا پریسائزلی آپ ذرا نے اس پہ نظر احسن ثانی شاہ کر کو دیں. بھی انکاؤنٹر کو بھی اس میں ملایا. اچھا، اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کچھ کہ امیر بلاج ایسے احسن شاہ کیس. وہ اصل میں اس کا یہ تھا قصہ کہ اس نے اپنے دوست امیر بلاج کی مخبری کی تھی اور اس کا مرڈر کروایا تھا، جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اب گرفتار کرنے کے بعد اس کا کیس چل رہا تھا. اس دوران اس کو لے جایا گیا کہیں پہ کوئی مقدمے کی نشاندہی وغیرہ کرانے کے لیے. اس کو اس کے ساتھیوں نے آ کے فائرنگ کی، اور انہیں اس کو چھڑانے کے لیے آئے، فائرنگ کی، اور وہ مارا گیا. اچھا، اب اس میں بھی مبینہ پولیس مقابلہ ہے. یہ ہو سکتا ہے جو آپ کا خدشہ ہے وہ ٹھیک ہو، وہ آپ کا خدشہ ٹھیک ہو، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ وہ احسن شاہ نے یا غداری کی تھی. اور امیر بلاج بڑا اچھا لڑکا تھا. مطلب وہ اپنی اس فیملی میں، بلا ٹرکا والی فیملی میں کے اندر، اس کو ایک امن پسند ٹائپ لڑکا تھا. اس نے مخبری کر کے مروا دیا. سب لوگوں پسندیدہ تھا، کردار تھا، اس کو کوئی پسند نہیں کر رہا تھا. ہاں، انکاؤنٹر ہوا ہے تو میری بات ہوئی تھی پولیس سے، اور سکتے کے جو آرگنائز کرائم یونٹ کے جو مالٹون کے ہیڈ تھے، وہ فیصل شریف صاحب ہی تھے. تو میری بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس کے بھائی اور اس کے دوسرے دوست آئے تھے وہ چھڑانے کے لیے، تو فائرنگ ہوئی، تو اس فائرنگ کے اندر وہ مارا گیا. ٹھیک اب آپ پھر کہیں گے وہی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کر سکتے، اب لیکن یہ پولیس کے معاملات بھی ہوتے ہیں اور آن دا اسپاٹ کیا سچویشن ہوتی ہے، کس طرح چیزیں چل رہی ہوتی آپ ہیں، بات لیکن ان کریں دی گے. اینڈ مجرم کو اگر سزا مل گئی ہے تو دیٹ میٹرز دا موسٹ. ایسے بہت سے مزید کرمنل سارٹ آف کیسز ہیں، کرائم کیسز ہیں، میں بات کروں گی جو ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے RNN پوڈ کاسٹ میں آپ کے تھرو. آج کے لیے بہت بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بفور وی ریپ اپ دا سیشن؟ نہیں، بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جیسے پولیس ماشاءاللہ ان کے انکاؤنٹرز کرتی ہے نا، اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کو تحفظ نہیں مل رہا، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، تو اپنی رٹ کو قائم کرے.
نہ کہ صرف کہ آپ کسی کو بھی ٹارگیٹ لوگوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ کوئی قانون کا اس کے اوپر قانون کا عمل ہو. تو یہ تو دیکھیں نا ان کا ریکارڈ تھا ان کا پورا موجود تھا تو ان کے اوپر پولیس مقابلہ ہو گیا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ 2 دن کی خبر ہے, اس کے بعد ختم ہے. آج ہم نے اس لیے کر لیا اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کہ رات کو فریش تازہ ہوا تھا پولیس جی مقابلہ, بالکل. تو اس لیے ہم نے اس کے بعد بات کری. اس کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں لیٹس ہوگا. سی. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون فار another session. Till then, bye bye.